पर्दे की चीज है। औरत का नाम भी पर्दे की चीज है, उसको भी अशद जरूरत के सिवा जाहिर नहीं करना चाहिए। तो जब औरत के नाम को भी पर्दे में रखना मुस्तहब हो, तो उस औरत को चेहरा खोलना कैसे जायज है? जब से पर्दा होता ही चेहरे का है, जब चेहरा ही खुल गया तो पीछे पर्दा किस बात का है? जो पर्दा किस बात का है? तो अल्लाह का जो भी हुक्म है वो हमें बहुत बड़े अजाब से बचाने वाला है और बहुत बड़ी मुसीबतों से निजात देने वाला है। अल्लाह ताला ने खुद वजह बताई है कि ये तुम्हारे लिए जो पर्दा करना है ये तुम्हारे लिए बड़ी फायदे की चीज है कि के पर्दे से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम्हारी इज्जतों को हाथ नहीं पड़ेंगे, तुम्हारे लिए कोई मशक्कत नहीं पैदा होगी। लेकिन हम पर 100 साल अंग्रेज ने हुकूमत की, उन्होंने जन बनाया औरत मर्द मुसावे हुकूक, आजादी मिले, क्या आजादी मिले? तो औरतें भी काम करें, मर्द भी काम करें, तो वो आजादी क्या मिली? वो आजादी ये मिली कि जो औरत इस्लाम ने कहा था घर में बैठ के आराम से बच्चों की तरबियत करे, उसको आजादी ये मिली कि वो 8 घंटे दुकान पर खड़े होकर नौकरी करें और हर अजनबी की नजरों से उसकी नजरें टकराएं। और वो आजादी ये मिली कि वो कराची से जहाज उड़ता है और फ्रैंकफर्ट तक 8 घंटे उड़ता है, तो वो औरत 300 मर्दों की खिदमत करे, किसी को चाय पिलाए, किसी को पानी पिलाए, किसी को रोटी खिलाए, कोई उसको हवसनाक नजरों से देखे, कोई उसका मजाक उड़ाए, कोई उसका तमस्सा उड़ाए। ये यूरोप ने औरत को आजादी दी है और उसे क्लर्क बना के बिठा दे स्टेज पर, अब 8 घंटे वो कलम चलाए और वो सारे सुखी वजूद के साथ घर में आए, न बच्चों को वक्त दे सके, न खानों को वक्त दे सके, न माँ को न बाप को, तो आए और अपनी कमाई के उसे कुछ न होश रहे और उसकी आजादी का नाम देकर उसको गुलाम बना दिया। सारा दिन गैर महरमों की खिदमत करे, सारा दिन अजनबियों से उसकी नजरें टकराएं, इसको अल्लाह ताला ने रोक दिया। और इसका इनकार करना अल्लाह के इल्म का इनकार है। हमारी अकल अल्लाह से बढ़ गई, जलाने का कर्म से गुजो सकन, अपने घरों में बैठ जाओ। सारे ने लिखाया क्या करो, अपने घरों में बैठकर कुरान को सीखो और सिखाओ और अल्लाह के नबी की बातों को फैलाओ और अपनी औलाद की तरबियत करो। इतना लंबा थोड़ा काम दिया। हमारी औरत को तो फुर्सत नहीं अगर इस्लाम का मिजाज समझ के काम करने लग जाए। लेकिन मुझे दीन की समझ नहीं, चल गए बाजार, सारी खरीदारी औरतें कर रही, सारे बाजार औरतों से भरे हुए। तो अल्लाह ने तो नाम को भी छुपाने को कहा, उन्होंने चेहरा खोल दिया। तो ये अलग हुक्म है जिसके टूटने की वजह से आप जाके सोचने के यूरोप अमेरिका में किस कदर तबाही आई है। इस एक हुक्म के टूटने की वजह से वो जालिम है, वो कहते हम तो बर्बाद हुए हैं, इनको भी बर्बाद करो, हम तो डूबे हैं सनम, तुम तो जिले डूबे। अल्लाह के कानून से तो ठुकरा देना अपनी अकल के साथ। हमारी अकल की हैसियत क्या है, हमारी अकल की औकात क्या है? तो इसलिए मेरे भाई और बहनों इस नुक्ते पे गौर फरमाए। तो कोई औरत मुल्तान में जो फर्क न रहे, ऐसी औरतें मेहनत करें कि डंडे से नहीं, लानतान से नहीं, प्यार मोहब्बत। ये दावत ऐसी चीज है। मैं आपको कुछ एक लड़की स्टेज पे काम करने वाली, जो लड़कियां ड्रामों में फिल्मों में काम कर रही हैं, वो किसी की तो बेटियां हैं, लेकिन वो कितनों को गुमराह कर रही हैं। उन पर भी मेहनत हो तो उनका ईमान कहाँ तक जा सकता है? ये तबलीग का काम इन लोगों में भी हो रहा है, तो कुछ उन्हें नौजवान जो यहाँ काम करते हैं। तो एक ने मुझे बताया, अब तक वो खुद उसने ड्रामों में काम करना नहीं छोड़ा, ड्रामों में ही काम करता है, तबलीग नहीं जाता है, नमाज भी गाड़ी भी रखी है, नमाज भी कराता है, 3 दिन में आता है। और उसकी बरकत से कितनी लड़कियां नमाजी हो चुकी, कितने अदाकार नमाजी हो चुके। इस खाली के पास 4 बिजल नहीं आया मुझसे। वो कहने लगा एक जमाना था जब ड्रामे से फारिग होते थे तो शराब तलाश करते थे, अब जमाने में आया हुआ है कि ड्रामे से फारिग होकर मुसल्ले तलाश कर रहे हैं कि नमाज रहेगी, नमाज पढ़नी। इस तरह तबलीग का काम आज तक का दाखिल है। तो एक लड़की का बताया कि कमजोर बहुत ही बेचारी गलत जिंदगी में, तो उसको हमने दावत देना शुरू की। उसने आहिस्ता 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 पहले बदकारी छोड़ दी, सिर्फ स्टेज करेंगे, फिर उसने पर्दा शुरू कर दिया, पर्दे में आती और स्टेज पे ड्रामा करके पर्दे में जाती और नमाज शुरू कर दी, और फिर उसने वो भी छोड़ दिया। और फिर एक दिन उसका फोन आया कि आज मेरे घर में एक नवाला रोटी का नहीं है और मैंने कसम खाई है कि भूखी तो मर जाऊंगी और उन राहों से लौट के न जाऊंगी। एक हफ्ता फाका आया, लेकिन एक हफ्ते के बाद अल्लाह ताला ने इंतहाई शरीफ घर में उसकी शादी करवाई और वो बड़े को शुक्र। तो ये ऐसी मेहनत है जो इस किस्म के माहौल को भी यहाँ तक पहुंचा देती।
ایسی محنت ہے. بات گانے بجانے والی توبہ کرتے تو یہ ایمان ہے. ایمان بڑی طاقتور چیز ہے. ایمان امریکہ میں بیان ہو رہا عربی میں. ایک لڑکی بیان کے بعد آئی ترکی کی, کہنے کہ مجھ سے نفرت نہ کرنا, ایک بات کرنی ہے. مجھ سے نفرت نہ کرنا, ایک بات کرنی. تو میں مسلمان ہوں, ترکی, ایک یہودی لڑکے کے ساتھ رہ رہی ہوں. تو میں نے یہ بات سنی ہے, مجھے سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا, مجھے عربی نہیں آتی, لیکن ایک لفظ میری سمجھ میں آ رہا تھا, ایمان ایمان ایمان. اس کا تکرار ہو رہا تھا. اس ایک لفظ نے میرے ایمان کو زندہ کر دیا ہے. میں توبہ کرتی ہوں. تو اس لڑکے کو بلاؤ, اگر مسلمان ہو جائے تو میری شادی کر دو, مسلمان نہیں ہوتا تو میں واپس ترکی چلی جاؤں. تو یہودی کو بلایا. یہودی بڑے سخت ہوتے ہیں اپنے دین میں. 3 دن اس کو سمجھاتے رہے, وہ نہیں مانا. اس لڑکی کو بلا کے کہا کہ وہ نہیں مانا, تو اس نے اپنے پرس میں سے ٹکٹ نکال کے دکھایا. کہا کہ میں پہلے استنبول کا ٹکٹ لے چکی ہوں کہ اگر وہ نہیں مانے گا تو اپنی بکنگ کروا کے واپس چلی جاؤں گی. یہ اتنی طاقت ہے ایمان میں. کوئی بات سمجھ نہیں ہے, صرف ایمان کا لفظ نہیں ہے, ایمان ایمان. اسے نہیں آگ لگا دی. میرے بھائی بڑی زمین زرخیز ہے, کاش کوئی اس کو اپنی محنت کا میدان سمجھے. اب لوگ کہتے ہیں اسلام نہیں آ سکتا, اور ہم سب کچھ امید کریں کہ یہ سارا نظام ٹوٹنے والا ہے. یہ بے حیا زندگی زیادہ درد نہیں کر سکتے. اللہ اس کو توڑے گا, آپ کو دکھائے گا کہ یوں یہ باطل ٹوٹ گیا. جیسے اندھیرے میں ایک روشنی کی کرن آتی ہے, سارا اندھیرا بھاگ جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ دن کو نکال کر رات کی تاریخی کو وہاں لے جاتا ہے, نشان مل جاتا ہے. ایسے یہ سارا بے حیا معاشرہ دھڑام سے گرے گا. جیسے اندر سے دیمت زیادہ لکڑی ایک دم گرتی ہے, ایسے یہ بے حیا زندگی ایک دم ٹوٹے گی, اور اللہ اپنے دین کو زندہ کر کے دکھائے گا. ہم اس سے پہلے محنت کر لیں کہ ہمارا بھی اس میں حصہ پڑ جائے, تو پردے کو زندہ کیا جائے. کوئی ملتان میں بے پردہ عورت نہ ہو. اس کی منت خوشامد, میں نے آپ کو کس طرح سنایا تھا کہ منت خوشامد محبت سے سمجھاتے سمجھاتے ایسی لڑکیاں مجھے بن گئی. غلط ہے, سختی کا طریقہ غلط ہے. اسلام ڈنڈے چھوٹے کا قانون نہیں, اسلام محبت کا قانون ہے. یہ پنکھا ڈنڈے سے نہیں چل رہا, یہ پنکھا بجلی کے کرنٹ سے چل رہا ہے. کرنٹ پیچھے سے کاٹ دو, اس کو ڈنڈے سے نہیں چلا سکتے. جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت نہیں, آپ اس کو ڈنڈے سے نہیں چلا سکتے. اور جس کے دل میں اللہ رسول اتر گیا, اب آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے. لگا سارا زور, وہ پیچھ جائے گا, اللہ سے جائے گا, وہ کٹ جائے گا, سولی پہ چڑھ جائے گا, اور حکم نہیں چھوڑے گا. ہمارا وہ سرمایہ تو نہیں ہمارے پاس. اس وقت جس کو مل گیا ٹکرا جائے گا. پہاڑ کیا چیز ہے, یہ اس کی محنت ہے. اور قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے دن کی ابتدا ہو, اور اللہ کے ذکر کے لیے ہم سارے مرد عورت وقت نکالیں. اللہ کا حبیب ہے, محبوب ہے, رسول ہے, اور اللہ کو ورسل القرآن ترتیلا. میرے نبی بیٹھ کے قرآن پڑھ کر. تو ہم کون سے آئے ہیں غوث قطب افضال جن کو سارا دن قرآن پڑھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو. اپنے نبی سے کہا قرآن پڑھا تھا, اپنے نبی سے کہا بس پھر اس میں رب کا ادب کر لی ہے تفصیلا. اے میرے نبی الگ بیٹھ کے میرا ذکر کیا تھا کہ چلتے پھرتے سبحان اللہ. اس کو ذکر نہیں کہتے. ہاں زبان کا ذکر ہے, اجر ملے گا, لیکن ذکر وہ ہے کہ سب سے کٹ کر ایک طرف بیٹھ کر اللہ کو یاد کرو, اور اللہ کے نبی کو ضرور کرو, اور استغفار کرو. یہ 3 چیزیں ذکر بہت بڑا ذکر. اللہ کی تعریف کی کیا کرنا, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, درود شریف کوئی بھی چھوٹا بڑا بہت سے درود کتابوں میں. استغفار, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. یہ سب کچھ ہوتا ہے. اس سے بڑے بھی ہیں, اس سے لمبے بھی ہیں, جو بھی ہو, لیکن الگ بیٹھ کے ہو. 15 منٹ صبح, 15 منٹ رات کو سونے سے پہلے, آدھا گھنٹہ اللہ کو دیا کریں. اور قرآن کو ایک پارا روزانہ پڑھیں, کم از کم ایک پارا ہر مرد عورت کو پڑھنا چاہیے. نہیں آتا سیکھا جائے, تھوڑا سیکھ کریں, اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن رونا کر دے گا. یہ قرآن کا حق ہے. سال میں کم از کم 2 دفعہ قرآن کو ختم کرنا قرآن کا حق ہے. جو سال میں 2 دفعہ قرآن نہیں ختم کرتا اس نے قرآن کا حق مارا ہے. کسی کا حق مارے تو وہی گلے پڑ جائے گا. جس نے قرآن کا حق مارا تو اس کا کیا بنے گا چاند کریں. یہ قرآن کے تلاوت کا حق ہے کہ سال میں 2 ختم کیے جائیں کم. اور یہ بات ہے جس نے 40 دن میں قرآن ختم کیا اس نے دیر کی, اس نے دیر کر. تو قرآن سے ایسی محبت کریں کہ اپنے ناشتے کا وقت گھٹائیں, روٹی کا وقت گھٹائیں, یہ فضولیات کا وقت گھٹائیں تو وقت نہیں ہے. گھر میں چیزیں چھوڑی جائیں تو وقت ہی وقت ہے. گھر میں چیزیں زیادہ ہیں, یہ صفائی, یہ جھاڑو, یہ اوپر, یہ نیچے, یہ اوپر, تو سارا وقت اسی میں لگ جاتا ہے. نہ نماز بھی اوپر ٹوٹی پھوٹی, نہ ذکر کا وقت ملا, نہ تلاوت کا, نہ اللہ سے مانگنے کا. سارا دن یہی مٹی کے ٹھیک کرتے گزر جاتے ہیں.
تو گھروں میں سادگی آئے گی، کپڑوں میں سادگی آئے گی تو چل بھائی سارا وقت کھا لو، اللہ کے اللہ نہ کرو، اس کا اثر آپ کی اولاد پہ پڑے گا، آپ کی بچیوں پہ پڑے گا، آپ کے بچوں پہ پڑے گا۔ اس لیے بھائی یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھنی ہیں، اپنے مقام پر ان کو کرنا ہے، اور اپنے ماں باپ کا تو ماں باپ کا حق دیا جائے، بیوی کو بیوی کا حق دیا جائے، خامن کو خامن کا حق دیا جائے، اس کو علماء سے پوچھا جائے۔ اور اس کے گھروں میں لڑائیاں جہالت کی وجہ سے ہیں کہ حدود کا پتہ نہیں، حدود کا پتہ نہیں، کچھ ماں کی رعایت کرتے کرتے بیوی کا حق مار جاتے ہیں، کچھ بیوی کی رعایت کرتے کرتے ماں کا حق مار جاتے ہیں۔ اگر حدود کا پتہ ہو تو کہیں لڑائی نہ ہو۔ اگر ماں حق پر ہے تو ماں کا ساتھ دینا پڑے گا، اگر بیوی حق پر ہے تو بیوی کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اب یہ ماں کی نافرمانی نہیں ہوگی، اگر بیوی حق پر ہے اور ماں ناحق ہے تو جو بیوی کا ساتھ دے گا وہ حق پر ہے۔ اب ماں کی فرما برداری ظلم ہوگا، اور اگر بیوی ناحق ہے اور ماں حق پر ہے تو اب بیوی کا ساتھ دینا ظلم ہوگا۔ اللہ نے اندھا قانون نہیں بنایا۔ پھر پوچھے علماء سے کہ ماں کے کتنا حق ہے، بیوی کا کتنا حق ہے، اولاد کا کتنا حق ہے۔ اگر اس کے مطابق زندگی ہوگی تو کہیں لڑائی، کہیں لڑائی۔ لڑائی صرف اس لیے ہے کہ علم کوئی نہیں، پتہ کوئی۔ ان میدانی نے گھروں کو اجاڑ دیا۔ اس سے بھائی ہم اس کو پتہ کریں، اس کا پتہ کریں ہم کہ اولاد کا، ماں کا، بیوی کا، باپ کا کہاں تک حق بنتا ہے، اس کے اندر رہنا دین ہے، اس کو باہر نکلنا ناجائز ہے۔ ان ساری چیزوں کو معلوم کرنا یہ آپ کے ذمے ہے، عورتوں کے بھی مردوں کی۔ اللہ نے جو قانون بنائے وہ ایسے خوبصورت ہیں، اگر وہ زندہ کیے جائیں تو کہیں کوئی لڑائی نہیں ہوتی۔ لڑائی ہوتی اس لیے کہ قانون بیوی کو قانون کا حق کا نہیں پتا، قانون کو بیوی کا حق کا نہیں پتا۔ اگر میری ہر حال میں مانا، اور کہتے تم میری ہر حال میں مان، ساری بھائی لڑائی ہو۔ تو ان حقوق کی ہم رعایت کرنا سیکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دو باتیں بتاتا ہوں۔ آپ اپنے گھر میں خود آٹا گوندھ رہے ہیں اور اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں، وہ کہتا ہے تو نے میرا بٹن ہی نہیں لگایا، ایسی کوئی بٹن نہیں ہے۔ جس کے ذمے کپڑے دھونے دینا ہو تو کہتا ہے تم نے میرا بٹن نہیں لگایا، اس کی لڑائی ہو رہا ہے، تم نے چائے نہیں ہوئی، اس کی لڑائی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس خانے کو دین کی حدود کا پتہ کریں۔ اب اس کا اگر سنو، ایک ساری اللہ کے راستے میں جا رہے، بیوی کا گھر میں رہنا، جیسے کوئی احتیاط گھر میں رہنا، وہ چلے گئے، کیونکہ ان کے باپ بیمار ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے باپ بیمار ہے، خامن کیا کیسے گھر میں رہنا، میں باپ کا حال پوچھنے چلی جاؤں، خامن گھر میں رہو، آتے ضروری اپنے خامن کی بات کرو۔ پھر وہ مرنے لگے کہ یا رسول اللہ اور تو مرد موت میں چلی جاؤں تو آتے ضروری خامن کی مانوں۔ حالانکہ ان کے خامن کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ میں باپ کو بھی دیکھنے لگوں، ویسے ہی کہہ دیں۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا، یا رسول اللہ آپ کو وہ انتقال کر گیا، میں ان کی میت پہ چلی جاؤں، چہرہ دیکھنے چلی جاؤں۔ آپ نے کہا کہ ضرورت تھی اپنا خامن کی مانو، نہ بیماری پہ آئی، نہ مرض الموت میں آئی، نہ میت پہ آئی، اور ان کو دفنا دیا گیا۔ جب وہ دفن ہو گیا تو آپ نے کہا جاؤ اس کو خوشخبری دو، تیرے صبر کی وجہ سے اللہ نے تیرے باپ کو جنت دے دی۔ اگر وہ چلی جاتی تو باپ کو کیا فائدہ، مری بات۔ زیادہ سے زیادہ ایک خواہش کہ میری بیٹی مجھے نظر آ گئی، لیکن اس نے جو حکم کو پورا کیا، وہ بھی تو صحابی تھے جو مرے ہیں، تو یہ نہیں کہا کہ اس کی نمازوں کی وجہ سے جنت ملی، کا نہیں، تیرے خامد کے حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت عطا فرما۔ تو ہم معلوم کریں کہ خامد، بیوی، باپ، ماں، بیٹا، بیٹی، بھائی، بہن، ان کی حدود کیا ہے۔ اگر حدود ہر پرزا اپنی جگہ پہ کام کرے تو انجن چلتا ہے، اگر کوئی پرزا دوسرے پرزے میں پھنس جائے تو سارا انجن بند ہو جاتا ہے نہیں۔ اگر ہر پرزا اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہو، گاڑی بھاگ رہی، دوڑ رہی، چل رہی، اور اگر ایک پرزا دوسری جگہ چلا گیا سارا انجن ختم ہو گیا۔ تو اللہ نے ہر ایک اس کی حدود بتائی ہے، اس کے اندر رہنے کا نام اسلام ہے۔ اس کو سیکھیں، نہیں سیکھیں گے تو ہر گھر میں آگ لگ جائے گی۔ ایسے سے گھر آباد نہیں ہوتے، رسول پاک والی زندگی سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ تو نیتیں کبھی کرنے انشاءاللہ ظہر کے بعد بھی بیان ہوگا 3:30 بجے کے قریب، تو اس میں بھی تشریف لائیں، اور مغرب کے بعد انشاءاللہ مسجد میں مردوں کے لیے یہ خاص مولود کی مسجد میں بیان ہوگا۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله، وصل على محمد كما انت اهله، وفعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یہ اتنا بڑا وفد مردوں اور عورتوں کا تیرے دروازے پر آیا ہے تجھے راضی کرنے کے لیے،
تجھے منانے کے لیے، اس سے معافی مانگنے کے لیے، یا اللہ اتنے بڑا مجمع کسی دنیا کے بادشاہ کے در پر بھی چلا جائے اور شرما کے